अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की एक मंजूरी दी है। 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक एक ऑडियो मंजरेआम पर आती है और इस ऑडियो के अंदर बहुत सारे कट पेस्ट करके एडिट करके इस ऑडियो को निकाला गया और हैकर्स कौन थे अभी नामालूम है, लेकिन कौम जानती है कि ये काम किसने किया। वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन लाइंस उनको हैक किया गया और फिर ये रिकॉर्डिंग की गई है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है। पाकिस्तान के कुछ ज़िम्मेदार लोग इमरान खान की गुफ्तगू को सुन रहे थे और उसे फिर कहीं पर रखा गया जहां से हैकर्स ने इस तमाम डेटे को लीक कर लिया। लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्हें मालूम है कि कौन सी गुफ्तगू कब निकालनी है और किस तरह कट एंड पेस्ट करके एक मतलब की फैब्रिकेटेड ऑडियो जो है वो तैयार की जाए। मैंने कल यहाँ पर एक एक्सपर्ट से बात की कि क्या हम इस ऑडियो को चेक कर सकते हैं, फोरेंसिक करवा सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी माजी में एक मैं ऑडियो उसकी फोरेंसिक करवा चुका हूं और एक्सपर्ट से मेरी मुलाकात भी हुई थी इस हवाले से। तो उन्होंने मुझे देखते साथ ही कहा कि इस ऑडियो के अंदर बहुत सारे कट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप हमें सैंपल्स दे दें तो हम इसको चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं और आपको बता देंगे कि ये 100% जो है इसे एडिट किया गया। आवाज़ें मौजूद है, लेकिन किस जुमले को किसके आगे रखना था, तरतीब क्या होगी और किस तरह एक बयानिया बनाया जा सकता है, ये इस ऑडियो में बिल्कुल वाज़ेह है। अब व्यूअर्स, काबीना की तरफ से वफाकी काबीना ने अब क्या किया है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर के वज़रा और साबिक सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो दे दी गई है और सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी, जिसमें फैसला किया गया कि सफारती साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर तहकीकात होंगी। साइफर से मुतल्लिक तहकीकात FIA से कराई जाएंगी और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ भी सामने आया और हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आखिरकार आप इसकी तहकीकात जो है वो करवा रहे हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो रही है, इस साइफर की तहकीकात नहीं हो रही, क्योंकि बाज़ लोगों ने शायद ये तासुर दिया है कि जनाब देखें हुकूमत जो है वो साइफर की तहकीकात जो है वो करवा रही है, वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवा रही है। FIA की तरफ से करवाई जाएगी और FIA किसके अंडर है, वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है और किस किस्म की तहकीकात होगी। देखिए, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया कि सियासतदान जब भी इक़्तिदार में आते हैं ना, तो इदारों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आम आदमी का उसके ऊपर से एतबार उठ जाता है। अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहे कि जनाब हम FIA की इन्वेस्टिगेशन को नहीं मानते, तो आप लोग शायद एक आम तासुर ये जाएगा कि ये पॉलिटिकली एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो इसलिए ये तस्लीम नहीं करें। लेकिन आम जो सेंटिमेंट है ना, पॉपुलर जो सेंटिमेंट है, वो ये है कि चाहे पाकिस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान के ताकतवर हलके हों, पाकिस्तान का कोई छोटा सा भी महकमा होना, उसके ऊपर एतबार पाकिस्तान की अवाम जो है वो करने को तैयार नहीं है। FIA इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने जा रहा है। फवाद चौधरी साहब की एक बयान भी सामने आया, वो ये कहते हैं कि साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि तहकीकात FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बनाया हुआ कमीशन करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए चाहिए। और फिर दूसरी तरफ ये भी बात आपको बता दें कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से भी उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ और ये सरासर गलती थी। मैंने कल भी इस पर बात की थी और कुछ गुजारिशात आपके सामने भी रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को थोड़ा सा और ज़्यादा विजिलेंट होकर काम करने की ज़रूरत है। अगर इतवार के रोज़ इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है तो ये काम बहुत पहले भी हो सकता था। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब ये भी टैक्टिक्स थी। अरे भाई, टैक्टिक्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नालायकी है। और कुछ लोग इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो जानबूझकर ऐसे मौके जो हैं वो क्रिएट करते हैं जिससे नुकसान पहुँच सके। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें, ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर आप जितनी मर्जी इंक्वायरीज करवा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक साइफर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन नहीं बनता और इसकी सिरे से इंक्वायरी नहीं की जाती, ये मामला कभी भी हल तलब नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि पिछले 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साइफर के ऊपर मुतादिद बयान दिए। आपने काबीना की इस मंजूरी को तो देख लिया, लेकिन एक ऑडियो क्लिप जो है, वीडियो क्लिप
اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ جناب سائفر چوری نہیں ہوا اور وہ وزارت خارجہ یعنی فورن منسٹری کے دفتر میں موجود ہے۔ اب عمران خان کی ایک آڈیو کو، ایک انٹرویو مریم میمن کے ساتھ ہوا، اس کو بنیاد بنا کر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کاپی میرے پاس بھی تھی۔ اب یہ کاپی تھی، اوریجنل تھا، خان صاحب نے اپنی بات کے اندر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ وہ کہاں پر ہے، کیسے ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر پاکستان مسلم لیگ نون کا میڈیا سیلز اور کچھ لندن میں صحافی اور پاکستان میں جو من پسند صحافی ہیں وہ یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خود تسلیم کر لیا کہ سائفر موجود تھا میرے پاس اور وہ مجھ سے گم گیا ہے، اور پھر اسے جوڑیں گے، یعنی کیس بلٹ اپ ہو رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے، یاد رکھیں۔ نون لیگ برطانیہ میں جتنے بھی کیسز کیے اور جتنی بھی انویسٹیگیشنز یہاں پر ہوئی، کیونکہ میڈیا اپنا ان کا تھا، انہوں نے یہ بیانیے بنانے کے ایک طرح اپنا جو نام ہے اسے ریموو کرنا، صاف کرنا، کلین کرنا، یہ ان کو آتا ہے۔ پاکستان میں بیانیہ بننا شروع ہو جائے گا، ابھی کسی کیس کا فیصلہ نہیں بھی ہوتا تو یہ پاکستان میں بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ عدالت میں کسی کو لے جائیں لیکن پاکستان میں بیانیہ جو بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف اور اس سائفر کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے کیا کچھ کیا، منرل واٹرز کی بوتلیں چوری تک کی اور پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچایا۔ اب نواز شریف صاحب کی ایک بھرپور کوشش ہے لندن میں بیٹھ کر کہ کوئی کیس ایسا بنے، کوئی شخص جسٹس عبدالقیوم جیسا کردار ادا کرے، کوئی جج انہیں مل جائے جس کے ذریعے عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ لیں اور پھر انہیں جیل کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر نواز شریف صاحب پاکستان آنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ابھی تک لندن میں بھی کسی نے مجھ سے سوال بھی یہ کیا ہے کہ نواز شریف پاکستان کب آئیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، نواز شریف صاحب پاکستان اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اور کوئی کیس نہیں بنا کر انہیں اندر نہیں کر دیا جاتا، گرفتار نہیں کیا جاتا، اور دوسری طرف جب تک عمران خان پاکستان کے طاقتور حلقوں سے نواز شریف کی کوئی ڈیلنگ نہیں ہو جاتی۔ میری اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، میں نے آپ کو کچھ روز پہلے بھی یہ بات بتائی کہ طاقتور حلقوں کی مرضی سے اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں گے، اور یہی کچھ ہوا۔ اور جہاں تک نواز شریف کی واپسی کا تعلق ہے، ڈیل نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ڈیل ہو چکی ہوتی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی عدالتیں۔ عدالتوں کے ذریعے کوئی فیصلہ، اور پھر فیصلہ آئے گا تو نواز شریف کی پاکستان واپسی جو ہے وہ ہوگی۔ ایک آج سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا، اور یہ ٹیکسلا کا جلسہ ہے جہاں پر خان صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے اس بات کو پاکستان کی عوام کے سامنے بھی رکھا کہ اسحاق ڈار کو طاقتور لوگ پاکستان لائے، وہ ڈیل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دیکھیں، بہت عرصے سے انہوں نے بہت کوشش کی اسحاق ڈار صاحب نے کہ وہ پاکستان جا سکتے، ان کی یہاں پر ویزے کا معاملہ بھی رہا، نیشنلٹی کے ایشوز بھی رہے، اسٹیٹ لیس ہو گئے، پاسپورٹ موجود نہیں تھا، پاکستان میں حکومت بدلی تو پھر ان کے حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے، اور بہت عرصہ وہ بیمار رہے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ کہتے رہے کہ میں بیمار ہوں، اور یہی بات چلتی رہی، اور پھر ایک دم سے انہیں ڈاکٹر سے اجازت دیتے ہیں اور پاکستان چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اس میں کچھ صداقت ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اب منحاص المجموعی اتنے تو سمجھدار ہو چکے ہیں کہ شریف خاندان اور ہاؤس آف شریف جو ہے وہ اپنی ان کی بقا کی جنگ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ قسمت ان کی اچھی ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا عمران خان کے ساتھ جو ایک پیج تھا نا وہ پھٹ گیا، اور پھر اوبویسلی دے نیڈ سم باڈی ٹو بی ڈائریکشن، اور وہ پھر کیا ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ اور خان صاحب کی جو بار بار نیوٹرلز کی، اور پھر انہوں نے جو بات اور بھی لفظ استعمال کیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ جو دوریاں ہیں وہ اب نظر آ رہی ہیں، اور پھر پاکستان کی عوام کو اس کا نقصان ہوا، اور پھر ایک خاندان، شریف خاندان پکچر میں آتا ہے، اور پھر وہ ایک اعلی کار اس وقت بنا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کا، اور پھر زرداری صاحب نے جس طرح اس خاندان کو، شہباز شریف کو ایک ڈمی پرائم منسٹر بنا کر ایک پراکسی جو اس وقت ڈیموکریسی پاکستان میں ہمارے اوپر مسلط کی ہے، یہ اس کے نتائج ہیں جو اس کا پھل پاکستان کی عوام کو زبردستی دیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلے کہ انٹرویو حسین نواز کا کیا گیا ہے، اور اس میں ایون فیلڈ کے فیصلے
اور جو بری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، اس پر ایک ڈیٹیل انٹرویو کیا گیا ہے من پسند ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے اس انٹرویو میں جو نقطہ اٹھایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو جی آئی ٹی بنائی گئی اور جس طرح کے سوالات نواز شریف صاحب سے پوچھے گئے، اگر ان سوالات کا رخ محمد شریف صاحب کی طرف رکھا جاتا تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے. اور اپنی جو بہن کی ایکویٹل ہے اس کے اوپر انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے. پاکستان کی عوام اللہ کا شکر ادا کرے گی جب یہ خاندان پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے گا، مروثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی. اور اس فیصلے کے حوالے سے وہ مزید کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دادا تھے اور مڈ 90s کے اندر یہ فلیٹس جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں. ایکچوئل آنسرز ریگارڈنگ دا پرچیز آف دا ایون فیلڈ فلیٹ واز ان 1960 بیکاز دیئر آبجیکٹیو واز ٹو ٹارگٹ ہیوملیٹ اینڈ جیل مریم. اور ایک انتقام لیا گیا، مریم نواز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ان کے خلاف جو ہے وہ کی گئی. اچھا، پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 32 کمپنی، میاں شریف کی 32 کمپنی تھی. یہ جملہ اس لیے بھی اب زیادہ سے زیادہ ہاؤس آف شریف کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ مریم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک امیر ارب پتی دادے کے پوتے ہیں، اور یہ تمام پیسہ جو تھا، یعنی جو شخص دنیا میں نہیں رہا جس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جناب یہ پیسہ آپ نے کیسے بنایا، کہاں سے آئے، اور آپ نے سارے کا سارا ملبہ جو ہے اس شخص پر ڈال دیا. آج بھی پاکستان کی عوام منتظر ہے ہاؤس آف شریف کی کہ اس جواب کی کہ وہ بتائیں قوم کو یہ پیسہ کہاں سے آیا اور آپ نے یہ پیسہ کیسے، یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ بنائی. 32 کمپنیز کا ذکر کیا گیا ہے ان کی طرف سے، جس میں فاؤنڈریز ہیں، اتفاق برادرز اسٹیل لمیٹڈ، الیاس انٹرپرائزز، اور پتہ نہیں کتنی کمپنیز جو بنائی گئی ہیں. اچھا، جو عام تاثر ہے نا کمپنیز زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے، برطانیہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی کمپنی بینکرپٹ ثابت کر دیں اور ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ نام چینج کر لیتے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی متعدد دفعہ ہو. اگر کسی شخص کی واقعی 32 کمپنیز تھی تو مجھے تو ایک تاثر یہ مل رہا ہے، وٹ آئی پرسنلی فیل، کہ جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائی گئی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کچھ کاغذ جو ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چلا تھا، اس کے تناظر میں جو انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کی، وہ ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہے جو ڈکلیئر کر سکے کہ محمد شریف، میاں شریف صاحب جو تھے وہ ایک جدی پشتی کوئی ایک امیر شخص تھے اور انہوں نے بہت پیسہ بنایا ہوگا. پیسہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیسہ بنائے. لیکن ویورز، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی سیاستدان، یہ قانون ہمیں پاس کرنا چاہیے، اور خان صاحب کی حکومت آتی ہے 2/3 سے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، تو یہ قانون لازمی پاس ہو کہ کوئی شخص جس کا کاروبار ہوگا وہ سیاست میں نہیں آ سکتا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آج میاں اسلم صاحب جو ہیں وہ بڑے دعوے کر رہے تھے اور بڑا انہوں نے بات کہی کہ جناب دیکھیں علیم خان نے ایک سوسائٹی بنائی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آج دیکھیں یہ سب صرف وکٹمائزیشن ہے. بہت اچھا کر رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام کرے نا تو آپ اسے پکڑ لیں. لیکن میرا مسئلہ کیا ہے، میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے نا، شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، میاں اسلم اقبال was one of the partners of میاں عامر محمود ایک دنیا ٹیلی ویژن. اور آپ وہاں پر بیٹھ کر ابصار عالم صاحب کے ساتھ، وہ جو نیچے اسٹوڈیو تھا اور کونے میں ابصار صاحب کا کمرہ تھا، وہاں کیا کرتے تھے، بھاگے بھاگے باہر سے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یار یہ بڑی خبر ہے اور اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے. غازی فیبرکس بہت بڑا ایک نام ہے، they were the partners in دنیا ٹیلی ویژن. آپ کیا کرتے تھے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کے ذریعے کیا کر رہے تھے، یہی کچھ کر رہے تھے جو آج علیم خان کر رہا ہے. تو کسی بھی شخص کا ماضی جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ جناب ہم غیر قانونی کام نہیں ہونے دیں گے، ارے بھائی ایک شخص چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو تو اور محتاط ہونا چاہیے. اب اس لیے کہ جو کام بھی اور ایکشن آپ لیں گے، چاہے صحیح لیں چاہے غلط لیں، لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر وکٹمائزیشن اور اس کے سیاسی انتقام جو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک شخص ایسا تھا جس سے اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے اور اپنے زمینوں کو سب کچھ لیگلائز کروانے کے لیے سب کچھ کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کو چلا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کنسنٹریٹ کرنا چاہیے the bigger cause, and that is to get the 2/3 majority in Pakistan from the people of Pakistan. جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ خان صاحب کا جو مومنٹم ہے نا وہ بہت زبردست بنا ہوا ہے، اسے مینٹین رکھنا
باقی لوگوں کا کام ہے. اب ایک پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو لے کر. میرا خیال ہے کہ یہ اب ریلیونٹ نہیں رہا. ریلیونٹ اس میں کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ پاکستان میں 2/3 اکثریت کیسے حاصل کرنی ہے. چونکہ یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل کوٹ کی ہے نا اس لیے کی کہ جب آپ سیاست کریں گے اور دوسری طرف آپ ٹیلی ویژن چینل چلائیں گے یا کوئی بزنس کریں گے نا تو پھر یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی مالک کے خلاف اس کے اپنے ٹیلی ویژن چینل پر خبر چلے؟ کبھی نہیں چلے گی. میں تو کبھی کبھی نا جو سما ٹی وی ہے ان کے جو اینکرز ہیں ماضی میں جس طرح خان صاحب کو وہ پروموٹ کرتے تھے اور جو خبریں وہ جس انداز سے بچے بچیاں پڑھا کرتے تھے وہ آج کس منہ سے عمران خان کی بدتریفی میں خبریں جو وہ پڑھتے ہوں گے اور کیا کہتے ہوں گے. کس طرح ان کو ڈمی نیوز اینکر اور ماؤتھ پیس بنا کر ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا گیا. تو سیاستدان کا بزنس میں کوئی دور دور تک جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 میاں اسلم اقبال صاحب کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری ایگزامپل جہانگیر ترین چینی کا بزنس کرتے ہیں. بھائی نہیں کرو, سیاستدان بننا ہے سیاستدان بنو, کیونکہ سیاستدان کو پبلک سرونٹ ہونا چاہیے. عوام کی خدمت کے لیے اسے میدان میں اور پالیسیز بنانی چاہیے. جب وہ جائے اپنی منسٹری چھوڑ کر تو وہ گاڑی میں نہ جائے, وہ سائیکل پر جائے. یہاں پر لوگوں کے حالات اس طرح بدلتے ہیں کہ گاڑیاں, لینڈ کروزر, زمینیں, باڈی گارڈز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے. تو دس از دا ڈفرنس وچ آئی بلیو کہ خان صاحب جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں, چونکہ یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. اور خسرو بختار صاحب چینی کا, ان کی بھی بہت ساری ملز ہیں, کہاں گئے آپ کے سامنے ہے. تو سیاستدان نون لیگ میں بھی تو یہی کچھ ہوا نا. اومنی گروپ, پیپلز پارٹی, کتنے فرنٹ مین بنائے. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے کتنی فیکٹریز بنائی ان لوگوں نے, 32 تو یہ خود منہ سے تسلیم کر رہے ہیں. کاغذوں میں کتنی بنی ہوں گی اللہ جانتا ہے. تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ سیاستدان کو کسی صورت بھی بزنس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بزنس مین ہے تو وہ سیاست نہ کرے, کیونکہ وہ پھر پالیسیز ایسی بنائے گا کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے. اچھا, شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلے, قوم آپ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے, قوم اس وقت بالکل آپ کے ساتھ ہے اور ایک مومنٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اگر اس مومنٹم کو قائم رکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جلسوں والا جو معاملہ یہ مزید چلنا چاہیے, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب تاریخ نہیں دے رہے اور تاریخ نہ دینے کی وجہ سے شاید ایک گیپ آ جائے گا. آپ نے ادھر سے اعلان کیا کہ عمران خان کو ہم گرفتار کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر بہت ساری توجیحات آنا شروع ہو گئی اور سٹیٹمنٹس جاری کی گئی اور پھر پتہ نہیں ایکسپلینیشنز آنا شروع ہو گئی پولیس کی طرف سے بھی اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی. عمران خان ایک ریڈ لائن ہے جسے کراس کرنے کی آپ کو جب بھی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیتی ہے. تو سوچ سمجھ کر فیصلہ جو وہ کیجئے گا. اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے پولیٹیسائز کر سکیں, سیلاب کی سچویشن اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن خان صاحب ایک بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتاؤں کہ سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لیکن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے بلاول بھٹو, بلاول زرداری, وہ پاکستان میں رہنا پسند ہی نہیں کر رہا. وہ پتہ نہیں کس مشن کے اوپر ہے اور دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ بنانی ہے اگلے الیکشنز کے اندر. اور ویئرز, یہ مومنٹم بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ملک کے اندر نومبر کے بعد ایک نیا سیٹ اپ ہوگا, ایک نئی پالیسیز آپ کو نظر آئیں گی اور ریفلیکٹ کریں گی پاکستان کی سیاست کے اوپر. چونکہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی پالیسیز اور اپنی ڈاکٹرن جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے, اور ہر حکومت کے اندر یہی کچھ ہوا. نومبر کے بعد اگر چین آف کمان ہوتی ہے تو یقیناً حالات جو ہیں وہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر نئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں نظر آئے گی. اسی لیے یہ مومنٹم بنا رہنا بہت ہی ضروری تھا. اور خان صاحب جب بھی الیکشن ہوں گے 2/3 اکثریت سے ضرور جیتیں گے. ویورز, آج کی ہماری ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو انشاءاللہ شاہین صباحی صاحب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک بریکنگ نیوز جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس خبر کو بریک کریں گے آخری شو میں جو اب سے کچھ ہی دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.